बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा नदीम बेग, पाकिश टीवी के प्रोग्राम इमिग्रेंट्स व्यूज़ के साथ। आज के प्रोग्राम का मौजू यहाँ पर पाकिस्तानियों को लाहक तिबी मसाइल और उनके बारे में जानकारी जो है वो देना आपको है। और इस ज़िम्न में हमने यहाँ पर दावत दे रखी है जनाब डॉक्टर इरफान मजीद राजा साहब को, जो आपके सामने जो है तमाम मेडिकल के मुतल्लिक़ा जो मसाइल हैं उनके ऊपर हमारे साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर इरफान राजा साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आपने ज़रा नवाजी बख्शी, आज आपने बुलाया। डॉक्टर साहब, असल में हम बात करना चाहते हैं आपके साथ यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है वो आपको पता है कि अक्सर जो है लोग अमराज में मुब्तला हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी है उसको किस किस्म के अमराज जो है वो लाहक हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पाकिस्तान से हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें बुज़ुर्ग जो आते हैं यहाँ पे, उनको मेरा तलक चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ से है, आमतुन्नास से है, तो तकरीबन वही अमराज हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों के ज़्यादा अमराज में फेफड़ों के अमराज हैं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो हैं वो दिल के अमराज हैं, जिगर के अमराज हैं, मैदे के अमराज हैं। ये वो 4 दर्जे हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत मुब्तला है। आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे चल रहा है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, जहाँ जिनमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा यानी उसको बहुत ज़्यादा ये जो डिप्रेशन है यानी ज़हनी तनाव का शिकार मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे, जिनमें डॉक्टर साहब असल में आपने भी बात की मुख्तलिफ अमराज की। सबसे पहले तो मैंने भी खुद मुशाहिदा किया उसमें कॉमन जो है वो दिल के अमराज हैं जी। आप क्या समझते हैं कि दिल के अमराज पाकिस्तानियों को क्यों ज़्यादा लाहक हैं? इसकी जी जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं उसमें हमारा जो देसी खाने का जो तर्ज है, देसी तर्ज के खाने हमारे शामिल हैं। दूसरी हमारी जो है यानी एक्सरसाइज जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए वो तकरीबन हमारी जो है कम्युनिटी में ना होने के बराबर है। आपको अगर आप बाहर जाएं तो शाज़ नदर ही कोई बंदा मिलेगा जो यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा। तीसरी जानबूझ के या अनजाने में जो भी कह लें ताख़ीर, मुआलिज के पास जाने में जो ताख़ीर है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। अगला जो इसमें जो मसला है बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल। अब देखें खाना हमारा शायद खाएं ना खाएं, लेकिन अगर आप 2 बंदों को आप कुछ 1-8 किलो मिठाई दे दें तो जब तक ख़त्म नहीं होगी हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे जो हैं जो दिल के अमराज हैं ख़ास तौर पे। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो मनफी जो चीज़ जो मनफी एक फैक्टर है जो गिना जाता है वो है तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी हम में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ख़ास तौर पे वो सिगरेट जो हम पाकिस्तान से मंगवाते हैं वो अव्वल तो सिगरेट की तारीफ़ है ही नामुमकिन, यानी हमाकत है सिगरेट की तारीफ़ करना भी। लेकिन जो पाकिस्तान से हम मंगवाते हैं पैसे बचाने के लिए यहाँ पे या जिस भी तरीके से, तो वो पैसे तो बच जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आपने सिगरेट खरीदनी है तो वो आपको 5 यूरो 4.5 यूरो की एक सिगरेट की जो पैकेट है वो मिलता है। पाकिस्तान में 5.5 यूरो में उनका मेरे में पूरा डब्बा आ जाता है। तो हमने जो बात देखी है वो जो यहाँ से सिगरेट खरीद के उनको इस्तेमाल करते हैं, वो अगर 2 डब्बियाँ इस्तेमाल करते हैं, 2 पैकेट इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान का शायद वो पूरा डब्बा पी जाते हैं। अच्छा, अभी आपने खानों के हवाले से बात की है। जी जी। वो कौन से ऐसे खाने हैं कि जो हम ना खाएं तो बच सकते हैं? वो क्या खानों का क्या मसला है इस मामले में? नहीं, खाना तो आप सारे किस्म के खाने खाएं। जो खाने से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। बीमारी क्या है? बीमारी सिर्फ ये है कि जब आप एक आम हद से आगे बढ़ के आप ना खाने खाते हैं। मिसाल के तौर पे रोज़ मुर्गन ग़िज़ाएँ, आप चिकन आपने खाना है रोज़ खाएं, दिन में आपने 5 मरतबा खाना खाना है लेकिन खाएं। यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, ये दिन में लोग 5 मरतबा खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन पोर्शंस बनाए हुए हैं, इससे आगे नहीं जाना। तो वो क्या होता है कि उनकी सेहत भी ठीक रहती है, उनका जिस्म हज़म भी उसको कर लेता है, और वो जो है वो अपने हमारा जो निज़ाम है उसका हिस्सा भी बन जाता है खाना। तो वो इनको तो फ़ायदा दे देता है। हम अगर वही 5 मरतबा की तरतीब बनाएं तो हमारे मिसाल के तौर पे अगर एक साहब हैं या कोई साहिबा हैं, वो सुबह अगर 2 पराठे खाते हैं, ठीक है,
اگر ان کو کہنے جی آپ نے 10 بجے بھی کھانا ہے تو درمیان میں 10 بجے دودھ جو ہے وہ لازمی. اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے دودھ کا, یہاں پہ تو الحمدللہ ہر قسم کے دودھ موجود ہیں. وہ دودھ جی وہ جو بلائی والا کریم والا دودھ ہے وہ ہم نے ضرور پی کے چھوڑنا. اس کے بغیر چائے تک کا مزہ کو نہیں آتا. چائے آپ دیکھ لیں اس میں چینی بے انتہا. دوسرے دودھ ہوتا ہے. ہاں جی, ابھی بلڈ پریشر کے کسی مریض کی مثال دے لیں جس کو شوگر بھی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں آپ چینی کم کر دیں اور نمک کم کر دیں, یہاں پہ مریضوں کو کہتے ہیں. اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مریض کمپلائی کر رہے ہیں, مریض تعاون کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم زیادہ تر جو ہماری آبزرویشن ہے یہاں پہ, ہم نے جب اپنی کمیونٹی میں جی آبزرو کیا ہے, اگر آپ ان کو کہیں نا کہ آپ کم کر دیں چینی یا نمک, تو آگے سے بہانے نہ ہوں تو ان کا کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو ایک دن تھوڑی سی کم کر دیں, باقی احتیاط کو نہیں کرنی. کھانے میں جتنے بھی ہم استعمال کرتے ہیں مرکبات, ایک تو مسالہ جات ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, کریں ضرور کریں لیکن ضرورت کے مطابق کریں. اتنے نہ کریں کہ جی کانوں سے دھواں نکل جائے. اکثر کو مزہ نہیں آتا اس کے بغیر. نہیں, لیکن وہی مرض ہے نا کہ ہم کانوں سے دھواں نکالتے ہیں, یعنی زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. کھا کے یہ نہیں ہم نے کہنا کہ نہیں جی ہم نے کھانے کے لیے زندہ ہیں, ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں ہم کھاتے. تو اب یہ جو ہے یہ لانگ اور شارٹ ٹرم میں دونوں طرف ہمارے صحت کے مسائل, بالخصوص دل کے. میرے اپنے اسپتال میں جب میں کام کرتا ہوں, تقریباً پچھلے 1 سال میں کوئی یعنی 55 دل کے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں. ان میں سے کم از کم 7 سے 9 پاکستانی ہیں. 56 میں سے 7 سے 9, ٹھیک ہے, وہ پاکستانی ہیں. اکثریت پاکستانیوں کی ٹرانسپلانٹ کی یا دل کی سرجری کا انتظار کر رہی ہے, جو بیمار ہیں, جن کو مسئلہ ہے. عمریں ان کی آپ دیکھیں, ان کی آپ عمریں دیکھیں. نارملی جو دل کی سرجری ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ بوڑھوں کی اسپیشلٹی ہے. یعنی بوڑھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو, لیکن ہماری کمیونٹی میں بوڑھا اس کو کہتے ہیں جس کے 4 بچے ہو گئے, 40 سال کی عمر ہو گئی, لو جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن 40 سے 45 سال کے درمیان ہمارے جو ہیں دل کے امراض خطرناک حد تک زیادہ ہیں. وہ کمیونٹی جو جہاں پہ رہتی ہے خطرناک حد تک دل کے امراض زیادہ ہیں. بلڈ پریشر جو کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے دل کے امراض میں, خون کی نالیوں کے امراض میں, وہ ہمارے میں نسبت ان لوگوں کے زیادہ ہے. آپ دیکھیں ستم ظریفی آپ نوٹ کریں. ستم ظریفی یہ ہے کہ اسپین میں ان ممالک میں سے ہے اسپین جو کہ دنیا پوری میں جہاں کا جو ان کا میڈیٹرینین جو فوڈ ہے وہ بہترین دنیا کی فوڈ گنی جاتی ہے, صحیح ہے, جس کا حصہ تیل بھی ہے, زیتون بھی ہے, سمندری جو ہے حیات وہ بھی ہے, ٹھیک ہے, سبزیاں بھی ہیں, سلاد بھی ہے, یعنی گوشت بھی ہے. گوشت بھی بے انتہا لوگ یہ کھاتے ہیں, سبزیاں بھی کھاتے ہیں, ہر چیز. لیکن ہر چیز کی ایک ترتیب ہے, ہر چیز کا ایک پورشن ہے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے ہی کوئی نہیں سرے سے. ناظرین محترم, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہمیں بتایا کہ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں لیکن انتہا سے زیادہ کھاتے ہیں, جبکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ کھاتے ضرور ہیں لیکن مقدار کے ساتھ کھاتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ہم یہاں پر لیتے ہیں بریک. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن, صرف کرتبہ ریسٹورنٹ پر. کرتبہ ریسٹورنٹ پر ہماری ایوارڈ یافتہ باربیکیو, چامپ گرل, مرغ قورمہ, مزیدار بریانی, چکن کڑھائی, نہاری, چکن ٹکا اور بہت کچھ. کرتبہ ریسٹورنٹ اسپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز, جہاں شادی, سالگرہ اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے 300 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے. بکنگ اور ہمارے سے رابطے کے لیے www.kurtababcn.com. ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان مجید راجہ صاحب, جو یہاں پر پاکستانیوں کے مسائل ہیں, طبی مسائل, ان کے بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو مختلف امراض بتائے ہیں, جس میں دل کے مرض کے بارے میں تو آپ نے یہ بتایا کہ کھانے کے معاملات ہیں, لیکن جو دیگر امراض ہیں جن میں شوگر بھی یہاں پر بہت زیادہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر پائی جاتی ہے, آپ اس کا مین فیکٹر کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو تو عالمی ادارے ہمیں بتا رہے ہیں, اگر پاکستان کے اندر بھی یہی حالات رہے, کیونکہ حکومتی سطح پہ جب تک سرپرستی نہیں ہوگی حالات بہتر نہیں ہوں گے. تو پاکستان سے جو لوگ ادھر آ رہے ہیں ان کا پرپورشن جب ہم دیکھتے ہیں, ان کا تناسب یہاں کی آبادی کی نسبت, تو وہ شوگر کے بارے میں بھی ایک مخصوص حد سے زیادہ ہے, کم نہیں ہے, ان کے برابر نہیں ہے. شوگر پاکستان میں یا ہندوستان میں آپ دیکھ لیں, سری لنکا, نیپال, ان ممالک میں, یعنی ہمارے اپنے ممالک میں, ایشیائی ممالک میں, اگر یہی رفتار رہی تو 2025 تک
ہم دنیا کے لیڈر بن جائیں گے شوگر میں 2025 تک. تو آپ دیکھ لیں بات ہے. یہ دنیا کی جو بڑے بڑے ادارے ہیں یہ وہ بات ہمیں بتا رہے ہیں. یہاں پہ اسپین ان ممالک میں یعنی سر فہرست ہے جو دل خون کی نالیاں شوگر میں. یہاں پہ بہت بہت بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی ہائیلی جو ہے نا اسپیشلائز قسم کا علاج وہ یہاں پہ ہر مریض کو مہیا کیا جاتا ہے. کوئی اتنا مہنگا یا کوئی مشکلات نہیں ہے علاج میں. جو مریض بھی یہاں پہ پاکستانی یا اسپینش یا بنگالی یا ہندوستانی یہاں پہ اپنا علاج کروانا چاہے جو یہاں پہ رہ رہا ہے اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شوگر کے جو مسائل ہیں, شوگر میٹابولک ڈیزیز ہے, اس میں ہمارے جسم کے جو ہیں بنیادی عناصر جو ہمارے جسم میں موجود ہیں, کولیسٹرول ہو گیا, صحیح ہے, یہ اس کی حیت بھی بدل جاتی ہے, اس کا عمل بھی بدل جاتا ہے. تو اس کی تناسب جو ہے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا وہ پاکستان میں ہی جیسے مریض ہیں وہی جو ظاہر ہے پاکستانی جو یہاں پہ آئیں گے اگر ان کو وہاں پہ جتنی شوگر ہے اس کا تناسب پاکستانی کمیونٹی میں ویسا ہی ہوگا. لیکن آپ نے جو شروع میں ابتدا میں بات میں تذکرہ کیا تھا ڈپریشن کا, کیا آپ نے سمجھتے کہ ڈپریشن بھی اس کا مین جو ہے وہ کاز ہے شوگر کا؟ جی, ڈپریشن سیکنڈری تو ہو سکتا ہے یعنی ثانوی تو ہو سکتا ہے, لیکن ڈپریشن سے جو شوگر ہے اگر آپ یعنی ہمارے جسم کی جو حیاتیاتی جو ساخت ہے اس حوالے سے بات کریں اس کا تو خاص اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کہیں ایک بندہ وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ رہتا ہے, اس کا جو لب ہے اس کے جو سیلز ہیں بیٹا سیلز جو انسولین خارج کرتے ہیں وہ جی ڈپریس ہو گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے بائی ریموٹسٹ مین یہ بات مانی جا سکتی ہو. لیکن ڈپریشن کا بہت زیادہ تعلق شوگر کے ساتھ ڈائریکٹلی اسٹیبلش نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو عوامی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ زیادہ میٹھا کھانے سے ہوتی ہے, کیا یہ بھی اس کا سب سے بڑا سبب ہے؟ جی, زیادہ میٹھا کھانے سے ہوتی ہے, ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, ایک عنصر ہے جو اس میں ایک جو اس کو بڑا یعنی شوگر کا کے مرض کی وجہ بن سکتا ہے. لیکن اس کی سب سے جو بڑی وجوہات ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہیں. ایکسرسائز کا نہ ہونا, ٹھیک ہے, جس بھی وجہ سے وہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, لیکن لوگ جس کے پاس کام نہیں ہے جو کچھ نہیں کماتا وہ کم از کم ایکسرسائز کر سکتا ہے. جو بندہ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتا ہے, جسم کو دیکھیں نا, جسم کو آپ نے موبلائز کرنا ہے, آپ نے حرکت میں رہنا ہے, جو آپ نے توانائی کھائی ہے آپ نے کہیں نہ کہیں تو خرچ کرنی ہے. جب موٹاپا بڑھتا ہے, خون کی نالیوں میں جو ہے کولیسٹرول وہ بڑھتا ہے, جب لب پہ بار بار جسم کا ایک کنٹرول ہے اللہ پاک نے جو رکھا ہوا ہے, جسم اس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے, مدافعت کرتا رہتا ہے, اپنا حفاظتی جو نظام ہے اس کو عمل میں لاتا رہتا ہے. لیکن جب ایک خاص لیول سے بات بڑھ جاتی ہے اور انسولین جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی کسی بھی وجہ سے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے جوان مریضوں میں مثال کے طور پہ, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بندے کو شوگر ہو گئی ہے. میٹھا کھائیں لیکن احتیاط, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پرہیز کریں, احتیاط کریں. جو کہ احتیاط کا فقدان میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس اگلے دن ایک مریض آئے ہوئے تھے, 42 سال ان کی عمر ہے, ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تقریباً جواب دے چکی ہیں, گردے ان کے تقریباً جواب دے چکے ہیں, خون کی نالیوں کے ان کو مسائل ہیں, بلڈ پریشر ان کو ہے اور ان کو شوگر ہے. شوگر یہ سیدھی سی بات ہے, اگر ہم نے کنٹرول نہ کی تو 5 سال کے اندر شرح اموات 90% ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی میں چند دن پہلے ایک بروشر دیکھ رہا تھا, ایک اسکول کے حوالے سے تھا کہ وہاں پر انہوں نے پاکستانی بچوں کے لیے ٹی بی ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا ہے. جی. دوسرا ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں, خاص طور پہ جو پیشنٹ ہیں لوگ, کوئی شوگر کا اگر مرض میں مبتلا ہے یا دل کے مرض میں مبتلا ہے یا کسی اور سیریس بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے, تو میں نے دیکھا کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ لازماً ہمارا ہیپاٹائٹس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں. ان دونوں کا جو ہے وہ کیوں اتنا ہمارے اوپر جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم اس میں بھی لیڈر ہیں؟ جی بالکل, کوئی ایسی بات صحت کے حوالے سے ایسی نہیں ہے جو منفی تاثرات میں لکھی جائے اور اس میں ہمیں نہ ٹاپ نہ کرنے کی ٹھانی ہے. یعنی صحت اپنی ہے لیکن خرچہ دوسرے کا ہے. خرچہ دوسرے کا سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں جس طرح میں نے شوگر میں آپ کو بتایا, دنیا میں نمبر 1 ہیپاٹائٹس سی میں مثال کے طور پہ سرفرست ممالک میں مصر ہے, ایجپٹ, اس کے بعد 1-2 ملک ہیں, پھر ہمارا نمبر آ جاتا ہے. ہیپاٹائٹس بی کا بھی یہی حال ہے. دنیا میں جو جنسی طریقے سے یا خون کے وجہ سے جو ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی دنیا میں جو مختلف لوگوں میں داخل ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں جو کیسز آ رہے ہیں بہت زیادہ وہ سپوریڈک آ رہے ہیں.
یعنی ہمارے ہاں جو پانی کی کنٹیمنیشن ہے، یہ بھی ہمارے جو پاکستان کے ڈاکٹرز حضرات ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی اس طرح ایک اور ہے، پانی کی جو کنٹیمنیشن ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا سبب بن رہی ہے، پانی کی جو آلودگی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم جاتے ہیں یہاں سے پاکستان کے، مثال کے طور پہ بارسلونا میں جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا تعلق یا منڈی بہاؤدین سے ہے، یا سرگودا سے ہے، یا ضلع گجرات سے ہے، تو اکثریت میں جو ہمارے پاس اسپتالوں میں آتے ہیں ان میں ٹی بی، ہیپیٹائٹس، بلڈ پریشر، شوگر، یہ چاروں میں سے کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں۔ صحت مند افراد بھی کافی ہیں اور وہ بہت اچھا یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں، بہت اچھا وہ سوسائٹی کا حصہ بھی بن گئے ہیں، لیکن میں صرف مریضوں کی بات کر رہا ہوں کہ مریضوں میں جو ہمارے پاس آتے ہیں ان میں بے انتہا تعداد، یعنی آپ جس ہاسپٹل میں میں ہوں، یونیورسٹی ہاسپٹل ہے جرمن سریازی پویول، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ پھیپھڑوں کی وارڈ میں جائیں اور پھیپھڑوں کے جو ہیں ڈاکٹرز، آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ہی یہاں پہ لوگ ہیں جن کو ٹی بی بھی ہے اور ہیپیٹائٹس بی یا سی میں سے ایک ہے یا دونوں ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر یہ پھیپھڑوں کا امراض جو ہے اس کی میجر وجہ کیا ہے؟ پھیپھڑوں کے امراض کی جو، یعنی اگر آپ ٹی بی کا پوچھ رہے ہیں تو ٹی بی کا تو جو بیکٹیریا ہے وہی اس کی میجر امراض ہے، وہی اس کی میجر وجہ ہے۔ پاکستان میں چونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو یعنی وقت پہ یا جو ہم جس کو کہتے ہیں ارلی ڈائگنوسس، جو تشخیص جو ہے وہ وقت پہ نہیں ہو پاتی، تو بیکٹیریا ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں۔ اب یہ بھی لازم کو نہیں ہے جراثیموں پہ، نہ ان کا کوئی یہ دماغ ہے، نہ وہ ہمارے پابند ہیں کہ وہ کہنے جی ہم جی بخش دیتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں چلے گئے، ہو سکتا ہے جا کے سو گئے ہیں، ہو سکتا ہے 10 سال بعد انفیکشن سامنے آئے۔ لیکن اگر ایک بندے کو ٹی بی ہے یہاں پہ، اگر ایک بندے کو پتہ بھی چل جائے تو اس کو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اگر وہ اسپتال میں رہنا نہیں پسند کرتا تو اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے، کم از کم پہلے 3 مہینے وہ اپنا علاج کروائے۔ اگر ٹیسٹ ہمیں پازیٹیو مل جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ علاج بالکل ٹھیک جا رہا ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ اجازت دے دی جاتی ہے 5ویں 6 مہینے میں، یعنی علاج تو 9 مہینے اپنا تقریباً پورا کرنا ہے۔ یہاں پہ ایسے بھی مریض ہیں جن کا علاج 9 مہینے کے بجائے 18 ماہ تک گیا ہے، یہاں پہ پاکستانی ایسے بھی مریض ہیں، یعنی ان میں اور ایسے بھی ہیں جن میں جو ٹی بی ہے وہ ریزسٹنٹ ہے، یعنی کہ آپ جو مرضی علاج کرتے رہیں وہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ حل ہو رہی ہو۔ یہاں پہ جو سینٹرز ہیں، ہائیلی جو اسپیشلسٹ سینٹرز ہیں، وہ ان مریضوں کو لے لیتے ہیں اور پرماننٹ بیسس پہ وہ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو یہاں پہ جو ریزیڈنسز بنی ہوئی ہیں، یعنی وہ مریض جن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان سے یہ مرض آگے پھیلے گا، ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے علاج کے لیے صرف۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع جو تھا اس میں ہم نے مختلف بیماریوں کے جو عوامل ہیں ان کے اوپر غور کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہیں پر میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔